अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, हर नबी की राह में एक फिरौन खड़ा होता है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में भी एक फिरौन था, अबू जहल। ये वो शख्स था जो इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता था और अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कैसे मरा? ऐसी मौत के रहती दुनिया तक मिसाल बन गई, ऐसा अंजाम जिसे सुनकर आज भी इंसान का दिल कांप जाए। यही है आज की वीडियो का मौजू। हम आपको बताएंगे कि अबू जहल की मौत कैसे और किन के हाथों हुई। जब वो मर रहा था तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे और क्या वो वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था या नहीं। ये वीडियो ना सिर्फ एक तारीख के बहुत बड़े वाक़े को बयान करेगी बल्कि आपको दिखाएगी कि अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम कैसे होता है और ईमान वालों को कैसे अल्लाह पाक बचा लेता है। तो बस वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपको झिझोड़ कर रख देगा। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए कि बड़े बड़े दुश्मन भी उनके सामने बेबस होकर रह गए। उन्हीं दुश्मनों में सबसे नुमाया नाम अबू जहल का है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का फिरौन करार दिया। ये वो शख्स था जो दिन रात इस्लाम को मिटाने की सोच में लगा रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बारहा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रुस्वा किया। इब्ने इसहाक रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं, एक दिन मक्का में अराश नामी एक अजनबी शख्स आया। उसके पास एक ऊंट था जो वो फरोख्त करने के लिए लाया था। अबू जहल ने वो ऊंट खरीद तो लिया, मगर जब पैसों की बारी आई तो साफ इनकार कर गया। गरीब मुसाफिर ने जब बार बार तकाजा किया और कुछ न बन पाया तो वो मक्का के कुरैश के सरदारों के पास गया, जिनकी मजलिसें उस वक्त के ताकतवरों और बड़े लोगों से भरी हुई थी। उस अजनबी ने वहां जाकर कहा, ए कुरैश के लोगों, मैं एक परदेसी हूँ और अबवाबुल हुक्म बिन हशाम यानी अबू जहल ने मेरा हक मार लिया है। क्या कोई है जो मुझे इंसाफ दिला दे? लेकिन ये बात सुनकर कुरैश के सरदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें शरारत सूझी और कहने लगे, क्या तुम उस शख्स को देख रहे हो जो मस्जिद के कोने में बैठा है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता है तो वही दिला सकता है। नाजरीन, ये बात वो मजाक में कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है। उन्हें उम्मीद थी कि ये अजनबी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो अबू जहल और ज्यादा बिगड़ जाएगा और तमाशा बनेगा। लेकिन उस अराशी शख्स ने सादगी और भरोसे के साथ सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, अबवाबुल हुक्म बिन हशाम यानी अबू जहल ने मेरा हक दबा लिया है। मैं अजनबी हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता। उन लोगों ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप मेरा हक दिला दीजिए। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर एक लम्हा जाया किए उठे और खामोशी से उस मजलूम अजनबी के साथ चल दिए। कुरैश के वो सरदार जिन्होंने शरारत की थी, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो मजाक समझ रहे थे, लेकिन अब मामला संजीदा हो चुका था। उन्होंने फौरन अपने एक आदमी से कहा, जाओ जरा देख कर आओ क्या तमाशा बनता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अराशी को साथ लेकर सीधा अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, बाहर आओ। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब एक फिरौन की रूह लरज गई। दरवाजा खोला, अबू जहल का चेहरा जर्द, आंखों में खौफ और ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म में जान बाकी न रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दो। अबू जहल, जिसका तकब्बुर हर वक्त उसके चेहरे पर सवार रहता था, इस लम्हे बगैर कुछ कहे सुने बोला, बहुत अच्छा, मैं अभी इसका हक अदा करता हूँ। अंदर गया, रकम लाया और उसी वक्त उस शख्स के हाथ पर रख दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस मस्जिद की तरफ चल दिए। वो अराशी कुरैश के मजलिस के पास से गुजरा जिन्होंने उसे शरारत से भेजा था। अराशी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, बहुत अजीम इंसान है।
انہوں نے میرا حق دلوا دیا۔ قریش کے سرداروں نے فوراً اس شخص سے پوچھا جسے دیکھنے کے لیے پیچھے بھیجا گیا تھا، اوے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، واللہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو جہل باہر نکلا تو میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی زندہ انسان ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اس شخص کا حق اسے دے دو، اور اس نے فوراً بغیر کوئی بہانہ بنائے رقم ادا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل بھی مجلس میں آ پہنچا۔ سرداروں نے فوراً گھیر لیا اور بولے، تیری بربادی ہو، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہمیشہ اکڑ کر بات کرتا تھا، آج یکدم جھک کیوں گیا؟ ابو جہل نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال اور معجزے کی دلیل ہے۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو ایسا لگا جیسے میرا دل میرے سینے سے نکل گیا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر آسمان میں ایک بڑا سا سانڈ جیسا اونٹ معلق ہے۔ اس کی گردن، کوہان اور دانت ایسے تھے جو میں نے آج تک کسی اونٹ میں نہیں دیکھے تھے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نکل جائے گا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب حق اور باطل کا پہلا ٹاکرا ہوا، غزوہ بدر۔ ایک طرف ابو جہل تھا، طاقت، غرور اور تکبر کا پہاڑ۔ اس نے اپنے جسم کو ذرہ بختر میں چھپا رکھا تھا، پورے وجود سے بس دو آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف دو نو عمر بچے تھے، معاذ اور موز، حضرت افرا رضی اللہ عنہما کے بیٹے۔ یہ دونوں ابھی عمر کی بہاریں دیکھ بھی نہ پائے تھے، لیکن دل میں ایمان کا سمندر اور سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ان بچوں کی ابو جہل کے سامنے حیثیت ایسی تھی جیسی ہاتھی کے سامنے چونٹی، لیکن یہ کوئی عام چونٹیاں نہ تھی، یہ ننھے مجاہد تھے جن کا دل شہادت کی تمنا سے لبریز تھا۔ روایت کے مطابق یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آہستہ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے دیکھا تو وہ بچوں کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی نظر آئی۔ وہ بولے، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں دیتا ہے۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہم نے اسے دیکھ لیا تو یا تو اسے ختم کریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اسی دوران اتفاق سے ابو جہل وہاں سے گزرا۔ حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کر دیا، وہ رہا تمہارا ہدف۔ بس پھر کیا تھا، وہ دونوں ننھے مجاہد تلواریں سنبھالے ابو جہل کی طرف ایسے لپکے جیسے شیر شکار پر چھپٹتا ہے۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، یہ دونوں پیدل، مگر جذبہ اس سواری سے زیادہ تھا۔ ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، دوسرے نے سیدھا ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا۔ گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی زمین پر آ گرا۔ اسی لمحے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آن پہنچا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر معاذ رضی اللہ عنہ پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر صرف گوشت کے ساتھ لٹک گیا۔ لیکن سنے ناظرین، یہ ایمان کا لشکر تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس لٹکتے بازو کو دیکھ کر اور وہ ہاتھ جو رکاوٹ بن رہا تھا اسے اپنے قدموں تلے رکھ کر اپنے جسم سے جدا کر دیا اور لڑتے رہے، صرف ایک ہاتھ سے۔ ابو جہل بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن قریش کے کچھ نوجوان اسے بچانے کو لپکے۔ اب دونوں مجاہد بھائیوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ ننھے شیر ڈٹ گئے جیسے چٹان کے ساتھ طوفان ٹکرا رہا ہو۔ بعد از جنگ معاذ رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو مدینے کے بچے بڑے شوق سے دیکھتے، اور ایک بار فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی بازو کو اٹھا کر چوما بھی تھا۔ ناظرین، جب بدر کے میدان میں کفار کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تو وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو دشمنان اسلام کے خلاف مسلمانوں کی غیرت جگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو جا کر دیکھے ابو جہل کا کیا حال ہے؟ یہ آواز سنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، وہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور لاشوں کے درمیان تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار زخمی حالت میں پڑے ایک شخص پر نظر ٹھہری جس کا سارا جسم فولادی زرہ میں چھپا ہوا تھا، صرف ایک تلوار رانوں پر رکھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں غرور باقی
باقی تھا، یہ ابو جہل تھا۔ اپنی آخری سانسوں میں بھی تکبر کے نشے میں چور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو وہ جو کبھی قریش کا مغرور سردار تھا حقارت سے بولا، اے بکریاں چرانے والے، تو بہت بلند مقام پر چڑھ گیا ہے۔ یہ آخری وقت تھا لیکن غرور ابھی بھی باقی تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی کن تلوار سے اس کے سر پر ضرب لگائی لیکن وہ زرہ کے باعث پوری طرح نہ لگی، جس سے ابو جہل کی گرفت تلوار پر کمزور ہو گئی اور میں نے اس سے تلوار چھین لی۔ ابو جہل نے آخری بار سر اٹھایا اور غرور سے پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، شکر ہے اس رب کا جس نے تجھے اے دشمن خدا ذلیل کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی زرہ کو اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی تلوار سے ایک بار میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، ابو جہل کا غرور تب بھی نہ گیا۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹنے کی تیاری کی تو کہنے لگا، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے، اور پھر جان نکلتی ہوئی حالت میں کہنے لگا، میرے نبی کو میرا پیغام دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن تھا اور مرنے کے وقت بھی میرا بغض ویسا ہی شدید ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک کے لیے ابو جہل کے ماتھے پر مہر بن گیا۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، لیکن میری امت کا فرعون مرنے لگا تو تکبر میں کہتا رہا، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما واپس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں ملاحظہ فرمائی جن پر ابو جہل کا خون موجود تھا اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر اس کا مال غنیمت، زرہ، ہتھیار، سب کچھ ہی ان دونوں ننھے مجاہدوں کو عطا کر دیا اور ان کے نام جو رہتی دنیا تک ایمان کی تاریخ میں جگمگاتے رہیں گے، معاذ بن عمر بن الجموح اور معوذ بن عمر بن الجموح رضی اللہ عنہما۔ خواتین و حضرات، مجھے ہمیشہ ایک سوال بے چین رکھتا ہے۔ ابو جہل نے 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اور بدر کے دن مارا گیا، لیکن ابو سفیان وہ تو 21 سال تک ہر جنگ، ہر سازش، ہر موقع پر سب سے آگے رہا۔ پھر اسے کیوں ہدایت ملی؟ پھر وہ کیوں ایمان لے آیا؟ پھر اس کی بیٹی ام حبیبہ علیہ السلام کو ام المومنین کا مقام کیوں ملا؟ یہ سب سوالات میرے دل کو کاٹتے تھے، مگر جب میں نے تاریخ کے اوراق کھنگالے، جب میں نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معصومیت اور تقدس پر غرور کیا تو ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ ناظرین، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی ننھی سی تھی، چلنا سیکھا ہی تھا، بولنا شروع ہی کیا تھا۔ ایک دن روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روتا ہوا دیکھا، دوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پکڑ لیا اور فرمایا، بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس جاؤ اور کہو انہوں نے اگر کچھ نہ کیا تم مجھے بتانا۔ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما معصوم چہرے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔
ابو سفیان چونک اٹھے، فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں اٹھایا اور ابو جہل کے پاس جا پہنچے، اور پھر جو کیا وہ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے اور کہا، بیٹی خود مارو اسے۔ پھر ان معصوم ہاتھوں سے ابو جہل کے چہرے پر تماچے پڑنے لگے، بار بار، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہنسنے لگیں اور خوش ہو کر دوڑتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب بیٹی مسکرائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا پڑے، اور جس پر آقا مسکرا دیں وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حمایت کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ابو سفیان کے لیے در ہدایت کھول دیا۔ اور ابو جہل جس نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہاتھ اٹھایا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معاذ اور موز جیسے دو ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ اور آپ خود سوچئے ان دو کم عمر بچوں کے اندر اتنی جرأت اور طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل جیسے خونخوار دشمن کو قتل کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ سب اللہ کی ملکوتی طاقت تھی جو بجلی کی مانند ان کے اندر بھر دی گئی، تاکہ دنیا دیکھ لے حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ابو جہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی یا دور کا چچا نہیں تھا، بلکہ ان کا نسب یہ تھا، عمر بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یعنی وہ محض ایک سردار قریش تھا، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی رشتہ دار۔ ویڈیو کے آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں سچائی، غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد کو زندہ کر دے، اور ہمیں بھی ان بچوں جیسے ہمت دے جو باطل کے سب سے بڑے فرعون کو گھرا کر واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر کھڑے ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔